जिद तानेदार नॉवेल केस नंबर 36। मुंह पर लगने वाले थप्पड़ को इस वक्त डेरे में खड़े एक एक मुलाजिम ने देखा। बख्तियार उसके सामने मुजरिम बना खड़ा था। हैरान तो जरीने भी रह गई थी। कितनी जुर्रत, बख्तियार खान के मुंह पे थप्पड़ ही दे मारे। चारों तरफ जैसे सुकूवत छा गया, और वो जो मुंह पे मक्खी भी ना बैठने दे, वो उसके सामने थप्पड़ खा के खामोश खड़ा था। मुराद खान मुठियां पीछे दरखने की जानिब देखने लगा। ये ये सब क्या है? दरखने के लब हिले। बख्तियार ने उसकी जानिब देखा। झूठ है। वो फिर से सफाई देने लगा। ये तुम्हारी बीवी नहीं है? दरखने ने सवाल किया। बख्तियार खामोश हो गया। सरी ने मुस्कुराई। ये एक लंबा किस्सा है, आप अंदर चले, मैं आपको बताता हूँ। उसने तहम्मुल से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर चलने का कहा, जबकि दरखने को लगा उसे ऊंचाई से जमीन पर ला पटकाओ, और इस शिद्दत से कि वो खूनम खून हो गई हो। नहीं बख्तियार खान, बात खुली जब सारी दुनिया के सामने है, तो बात होगी भी सबके सामने। मुझे किसी कहानी को नहीं जानना, सिर्फ इतना बताओ, ये तुम्हारी बीवी है या नहीं? वो उसका गिरेबान चकरती चिल्लाई। हालांकि बख्तियार खान अपने आगे किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सरीने से नफरत की एक वजह उसका जाहिलों की तरह चीखना चिल्लाना था। और इस वक्त जरीने दंग नजरों से बख्तियार को देख रही थी। वो उसका गिरेबान जकड़े चीख रही थी और वो खामोश खड़ा था। खान, ऐसा मत करो, इस साथ मुझे तुम्हारी खामोशी मार रही है। वक्त मेरी मोहब्बत का मुझे सीला मत देना। तुम तुम कह दो ये तुम्हारी बीवी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगी। ऐसा मत करो बख्तियार। उसका गिरबान पकड़े वो बुरी तरह रो दी। दिल कई टुकड़ों में तब्दील हो गया था। बख्तियार लब भींच गया, जबकि वो नीचे बैठती चली गई। उसकी खामोशी दरकने के कदमों तले जमीन खींच रही थी। साईं, हाँ ये ना। उसने आंखें साफ करते सुर्ख नजरों से उसे देखा। मगर ये आपसे निकाह करने के बाद की बात है, और वो किसी वजह। दरकने हंस दी तल्खी से। मेरी बात का यकीन। वो सफाई देना चाहता था उसे। उसका दिल बिखर रहा था। लेकिन बख्तियार खान जो अपनी आंख के तेवर से दूसरे को कंफ्यूज कर दे, वो अपनी बीवी के आगे अपनी बात का वजन नहीं रख पा रहा था। दरखने उठी और अंदर चली गई। उसने कुछ नहीं देखा और उसके पीछे अंदर भागा। दरखने पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपना बैग तलाशा। दरखने, मेरी बात सुनो। उसने उसका हाथ थामा, जबकि दरखने में मालूम नहीं कहाँ से ये ताकत आ गई थी। उसने उसे गुस्से से पीछे धकेला। तुम भी वही मर्द हो जो मेरा बाप है, और जो एक आम जागीरदार हो सकता है। दो दो बीवियां रखे, हर एक के साथ आशिकी और दूसरे से जरूरत पूरी कर रहे थे। तुमने मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया है। बख्तियार खान, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहो, समझे? वो दाढ़ी। मैं कह रहा हूँ ये सब झूठ है, बकवास है, फिर क्यों नहीं यकीन कर रही हो? उसको जबरदस्ती दोनों बाजुओं से थाम कर बोला कि कहीं किसी जगह पर तो वो यकीन कर ले उसका। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, उसके वजूद में तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं किस कदर बेवकूफ़ हूँ। मैंने शादी से अगले दो पूरी रात, पूरा दिन तन्हा गुजारा। ये समझ नहीं आई, वो शख्स जो मुझसे मोहब्बत इश्क करता है, वो मुझे छोड़ क्यों गया? तो वजह ये थी कि तुम्हारी माँ ने ये शर्त रख दी होगी कि जब तक तुम अपनी पहली बीवी को माँ नहीं बनाओगे, मुझे हक नहीं दोगे। तुम्हारी ये हवेली सब अकबर खान जैसे हैं। तुम में से कोई मुख्तलिफ नहीं है, और वो तुम्हारी माँ भी। वो दाढ़ी। दरख ने जब से उसे टोकता हुआ उंगली उठाकर बोला, क्या हुआ? तुम्हारी माँ की जब बात करूं बहुत लगती है तुम्हें, हाँ? तुम कितने बड़े गेम प्लानर हो। तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया। तुम पहले से शादीशुदा थे, तुम्हारा बच्चा। वो सिसक उठी। दर्द इतना था कि कैसे बयान करती। तुम्हारा बच्चा, हमारा नहीं बख्तियार। वो चीखी, अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए।
بختیار اس کی تکلیف دیکھ کر اس کی جان نہیں بڑھا اور اسے یہ تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا، تبھی اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ تمہارا بچہ، تمہاری حویلی، تمہاری بیوی اور تم، سب تمہیں مبارک ہو۔ میں درخنے خان تمہیں طلاق دیتی ہوں اور دوبارہ تمہاری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہوں گی، سمجھے تم؟ وہ اسے دھکیل کے اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ وہ اس کو پکڑنے لگا۔ مجھے اگر روکا تو بھولو مت، میں وہی ہوں جو تمہیں آج سے بہت عرصے پہلے ملی تھی۔ وہ اس کے اثار سے خود کو آزاد کرانے لگی۔ 1 منٹ، بختیار کی بلند آواز پر وہ اس کی سمت دیکھنے لگی۔ وہ میری بیوی ہے، مگر آپ سے پہلے نہیں۔ میں نے پہلی شادی آپ سے کی تھی، نکاح آپ سے کیا تھا۔ سرینا خان میری کچھ نہیں لگتی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اس عورت کو آج تک نہیں چھوا۔ میری بات کا یقین کریں، اس سے شادی میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مورے کا پریشر تھا کیونکہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر آئی تھی اور اسے کوئی آسرا چاہیے تھا اور مجھے زبردستی آسرا بنایا گیا۔ اصل زیادتی میرے ساتھ ہوئی تھی کہ اس شخص کی زوجیت میں اس بدکار عورت کو دیا گیا جو اکبر خان کے نام تک سے بھی نفرت کرتا ہے۔ تمہارے نام پر، صرف تمہارے نام پر مجھ سے یہ شادی کرائی گئی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نے اسے نہیں چھوا، آج تک، نہ ہی وہ میرا بچہ ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے جان بوجھ کر، ہمارے درمیان دوریاں ڈالنا چاہتی ہے۔ میری بات کا یقین کرو۔ بس بہت ہو گئی ہے۔ ترک نے اس کی کسی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میرے بھائی اور میرے باپ کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، جا کر اپنی ماں کی پارسائی کے سرٹیفکیٹ لے کر آؤ میرے پاس، اس کے بعد مانوں گی کہ میرے بھائی کے ساتھ تمہاری بیوی نے رنگ رلیاں منائی ہیں۔ درخت نے بختیار اس پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رکا۔ کیا ہو گیا؟ تم تو مرد ہو، مار سکتے ہو، مجھے مارو۔ وہ چیخی۔ مارتے کیوں نہیں؟ بہاڑ میں گئی تمہاری ٹکے کی محبت، اور تم نے جتنی مجھے تکلیف دی ہے نا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں تمہیں اس سے زیادہ تکلیف نہ دی تو نام درخنے بختیار خان نہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ وہاں سے نکلی۔ بختیار اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جب جانے کی بات کرتی تھی اس کا دل بیٹھتا تھا، لیکن درخنے رکی نہیں۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چادر میں منہ چھپا کر وہاں سے جانے لگی، جبکہ بختیار اس کے پیچھے تھا۔ ملازموں کی آنکھیں بھیگ گئیں اپنے خان کو دیکھ کر کہ کس طرح وہ اس کے پیچھے تھا اور کتنا بے بس لگ رہا تھا۔ جبکہ درخنے نے گراس تراشنے والی چھری اٹھا کر گردن پر رکھ لی۔ درخنے، بختیار وہیں رک گیا۔ اب اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو گردن کاٹ کے اسی نہر میں ڈوب کر مروں گی، وہ آنسوؤں سے تر چہرے اور بھیگی آواز میں بولی۔ بختیار کی ہمت نہیں پڑی وہ آگے بڑھے، وہ بڑھتا تو یقیناً سب کر گزر تھی۔ بختیار، وہ تھم گیا۔ درخنے وہاں سے دور جانے لگی۔ مراد خانہ، ٹوٹی بکھری آواز تھی، انہیں ان کی منزل تک چھوڑاؤ، بے حد مدھم لہجے میں وہ بولا تھا۔ مراد سرخ نظروں سے درخنے کے پیچھے لپکا، مگر درخنے اس وقت کسی کو برداشت نہیں کر رہی تھی۔ مراد گاڑی لے کے اس تک گیا، مگر وہ بالکل نہیں بیٹھی اور یوں ہی چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے بہت دور نکل کر اوجھل ہو گئی اور بختیار خان کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اسے اکبر خان کی حویلی تک کو چھوڑ کر آیا تھا۔ پورے راستے مراد نے بختیار کی صفائیاں دی تھی اور وہ سسکتی رہی تھی۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی سے اتر کے وہ اندر بھاگی۔ مراد لب دبا کر گاڑی ریورس کر گیا۔ اس وقت درخنے خانم یا کسی اور کی فکر سے زیادہ خان کی فکر تھی۔ اس کا بس چلتا وہ دوڑ کر اس تک پہنچتا، اور گاڑی اتنی سپیڈ سے بھگائی تھی اس نے۔ درخنے کو اکبر خان نے بھاگتے ہوئے اور اندر جاتے دیکھا، ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے۔ درخنے، وہ اندر بڑھے، بلاول اور شہریار حویلی میں نہیں تھے۔ درخنے کو
درخنے کو بیجا نظر آئی اور ان کے سینے سے وہ دوڑ کر جا لگی۔ اکبر خان بھی پیچھے پیچھے آئے تھے۔ وہ بے حد رو رہی تھی۔ بیجان پریشانی سے اسے سمیٹے حیران تھی کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ پریورش اور گول بھی حیران تھی۔ ایک لمحے کے لیے بریرہ بھی اس کے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے پر دل تھام گئی، جبکہ ایک ایک فرد بے حد پریشان تھا۔ ہوا کیا ہے؟ اکبر خان آگے بڑھے، جبکہ درخنے روتے روتے اور اتنی شدت سے روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور پہلی بار حویلی کی بیٹی کے لیے اکبر خان کی حویلی میں ہنگامہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے خوشخبری سنائی تھی۔ سب لوگ دبائے کھڑے تھے۔ اکبر خان نے گہرا سانس بھرا اور سر ہلا کر مسکرا دیے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد درخنے کی سمت دیکھا جو نظر جھکائے پتھر کی بنی بیٹھی تھی۔ خیال رکھو ہماری بیٹی کا، ریحانہ خان۔ نواسا آئے گا تمہارے یا نواسی بھی ہوئی تب بھی خوشی کا سما ہے۔ وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سب حیران تھے ان کی خوشی دیکھ کر۔ لالا، یا تو تم معلوم کر لو یہ یہاں آئی کیوں ہیں؟ بریرہ بولی۔ رہنے دو بریرہ، عرصے بعد میری بیٹی آئی ہے۔ اکبر خان نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور باپ کو دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ پہلی بار وہ شفقت دکھا رہا تھا تو اس کی شفقت چبھ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی، آنسو صاف کیا۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اکبر خان اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کی وجہ سے، وہ ترک کر بولی، جبکہ اکبر خان کے ماتھے پہ بل ڈلے۔ درخنے، ریحانہ نے اسے ٹوکا۔ بس کریں بی جان، کب تک اپنے آپ کو گھوٹ گھوٹ کر رکھیں گی؟ اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکتی ہیں آپ۔ اگر آپ لڑی ہوتی تو یوں نہ ہوتے ہم بھی۔ وہ غصے سے بھڑکی۔ عروش دور کھڑی تھی، خوشی ہوئی کہ کسی کی تو زبان تھی اس حویلی میں۔ دم گھٹ رہا ہے میرا، وہ چیخی اور پھر سے رونے لگی، جبکہ بریرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ۔ پریورش بہن کے لیے کچھ لے آؤ۔ ہلکان کرنا بند کرو خود کو۔ نہیں اکا جان، میں ہلکان نہیں ہو رہی۔ میں یہ بچہ نہیں رکھوں گی۔ اس جانور کی نشانی اپنے پاس کبھی نہیں رکھوں گی۔ آپ اس کی وجہ سے میرے ساتھ نرمی نہ ہی کریں۔ میں تو وہی ہوں جسے زہر دے رہے تھے آپ سب، تو آج میں آپ سب سے خود زہر مانگ رہی ہوں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے زہر دے دے۔ وہ چیخی اور جس طرح وہ رو رہی تھی ایک ایک آنکھ بھر گئی۔ درخنے میری بچی، میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ اس طرح میرا بھی دم نکل رہا ہے۔ ریحانہ کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس کے بکھرے وجود کو تھام کر وہ سوال کرنے لگی۔ آپ جانتی ہیں، آپ کے شوہر کا اور بختیار کی موری کا ایک عرصے تک ناجائز تعلق رہا ہے۔ بیٹی کے منہ سے سننے والی اس حقیقت پر اکبر خان زندگی میں پہلی بار دہل گئے اور ایک دم سکوت چھا گیا۔ یہ آدمی ہمارا باپ ہے جس نے ایک عرصے تک اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، اور جب دل بھر گیا تو اس سے شادی نہیں کی۔ وجہ وہ مزاروں کی عورت تھی، اور وہ عورت ہم سب سے بدلے لے رہی ہے، صرف اور صرف ان کی وجہ سے۔ میں وہ پہلی لڑکی ہوں جسے اپنے باپ سے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ شاید دنیا میں کسی نے کسی سے اتنی نفرت کی ہوگی۔ یہ مجرم ہے میرے اور ہم سب کے۔ وہ دھاڑی۔ اکبر خان نے ایک قدم پیچھے لیا۔ درخنے جیسے پاگل سی ہو رہی تھی۔ ریحانہ خان نے پلٹ کر بس ایک نظر ہی اکبر خان کو دیکھا تھا۔ اس حقیقت سے تو بریرہ خان بھی واقف نہیں تھی۔ بھائی کو جن نظروں سے دیکھا، وہ نظریں اکبر خان کو چور کر گئی۔ اکبر خان وہاں سے پلٹ گئے، جبکہ درخنے ماں کے سینے سے لگی سسک اٹھی۔
بختیار بھی ایسا ہی ہے بی جان، وہ وہ بھی بابا جیسا ہے۔ دنیا میں سب مرد ایسے ہوتے ہیں بی جان، میں مر رہی ہوں، میں اس کی بے وفائی کیسے برداشت کروں؟ وہ ہچکیاں بھر رہی تھی۔ چھپ کے ریحانہ خان نے اسے اپنے احسان میں سمیٹ لیا۔ وہاں سب ہی جیسے زبانیں کھو گئے تھے۔ اس کی پیشانی چومنے لگی، جبکہ بریرہ خان بے حد شرمندگی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ پریوش بھی ان کے پاس آ گئی اور وہ بھی بہن کے غم میں ساتھ ساتھ رونے لگی۔ حویلی میں شام اتری تو وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو باپ کو آج تک پر شاہی انداز میں حقہ پیتے نہ پا کر پیشانی پر بل ڈلے۔ وہ کمرے میں دونوں بیک وقت گھسے تھے۔ اکبر خان بستر میں تھے اور ایک ملازم انہیں دوائی دے رہا تھا۔ بابا جان، بلاول آگے بڑھا۔ شہریار بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ شہریار نے غصے سے ملازم سے پوچھا۔ معلوم نہیں، سائیں کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ اکبر خان کی آواز پر وہ ان کے سمت دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہوں، جاؤ تم دونوں فریش ہو جاؤ۔ یار بابا، بستر پر پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھو، تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے میں نے، میری بیوی کو تنگ کرتی ہے۔ وہ ذرا پرمزہ انداز میں بولا، مگر اکبر خان کچھ نہیں بولے۔ تو وہ ان کی جانب دیکھنے لگا۔ شہریار خانہ، جاؤ درخن خانم سے مل لو، آئی ہوئی ہے، وہ بولے۔ شہریار کی پیشانی پہ کئی بل پڑے، جبکہ بلاول تو ایک دم خوش ہوا اور پلٹ گیا۔ وہ کیوں آئی ہے؟ وہ باپ سے ہی پوچھنے لگا۔ تمہارے باپ جیسا نکلا بختیار خان بھی، وہ تلخی سے ہنسے۔ بالکل تمہارے جیسا، تمہارے باپ جیسا، وہ بولے، جبکہ شہریار ہنس دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسے عشق مارے اسے کوئی دوسرا نہیں مار سکتا، اور وہ بدقسمتی سے میری ہی بہن کا عاشق ہے۔ غلط فہمی ہو گئی ہوگی خان صاحب آپ کی بیٹی کو۔ چیئر کھینچ کر بیٹھ دے، وہ سکون سے بولا تھا۔ جاؤ مل لو، اسے ضرورت ہے۔ بکواس بات ہے، اسے کہے جائیں یہاں سے۔ شہریار ذرا غصے سے بولا۔ شہریار، اکبر خان کو بھی غصہ آیا۔ میری بیٹی ہے درخن خان، اور وہ یہاں ہے جب چاہے، تب تک بہن ہے، اور خانم تمہاری، کچھ تو حیا کرو۔ اکبر خان کو وہی ٹھیک کر سکتا تھا۔ ان کے غصے سے بولنے پہ وہ سر ہلانے لگا۔ خان صاحب، بیٹا ہوں آپ کا، اسے ہاتھ پکڑ کے حویلی سے نکال بھی سکتا ہوں۔ وہ سکون سے پاؤں جھلاتے چیئر پہ بیٹھا بول رہا تھا۔ ناپاک اولاد، تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر آئندہ اس پر بہنوں کے لیے تلخ نامی آئی تو۔ وہ دھاڑے، جبکہ شہریار مطمئن ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے، مجھے لگا آپ کی ٹکٹ کٹنے والی ہے، ایسے مرا مرا بول رہے تھے۔ اب لگا نا اکبر خان نے بات کی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ان کا شانہ تھپتھپا گیا۔ دفع ہو جا، اس کا ہاتھ جھٹک کر بولے۔ خان صاحب، جب تک میرے بچے آپ کی ہڈیاں نہ توڑے تب تک یہاں سے ہلنے کا سوچنا بھی مت۔ اٹھو، باہر چل کے بیٹھتے ہیں۔ وہ باپ کو اٹھانے لگا۔ نہیں یار، دل نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے، وہ بھی غصے میں تھے۔ گود میں اٹھا کے لے جاؤں، راضی ہیں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولا، جبکہ اکبر خان سے چھوتے اسے سرخ نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ کس غم میں تھے، اور وہ کسی بات کا اثر نہیں لیتا تھا۔ آج بیٹی کے منہ سے اپنے لیے سن کر شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر گئے تھے وہ۔ اکبر خان اس کے سہارے سے اٹھے اور وہ لے کے باہر آ گیا۔ تخت پر بٹھایا، دو ملازموں کو ان کی خدمت میں کھڑا کیا۔
وہ خود صوفے پہ ٹانگیں بنا کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو اب بتائیں کیا کیا ہے بختیار نے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ معلوم نہیں رو رہی ہے وہ۔ رونا تو اس کی پرانی عادت ہے، کچھ نیا کر رہی ہے۔ وہ سر جھٹک کر پوچھنے لگا۔ ماں بننے والی ہے، اکبر خان بولے جبکہ وہ ایک دم سیدھا ہوا، اور بختیار نے اسے گھر سے نکال دیا۔ مٹھیاں پیچھے وہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں لگتا نہیں ہے، خود آئی ہوگی یا اسے علم نہیں ہوگا، اکبر خان کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ شہریار لب بھینچ گیا، کچھ سے دونوں کا مابین خاموشی رہی تھی۔ شہریار کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ حکم کرے خان صاحب۔ اس نے ملازم کے ہاتھ سے سگریٹ لی۔ بہن سے معافی مانگ لو یار، غلط کیا ہم نے، ہماری بیٹی تھی، بہن تھی، وہ بولے جبکہ شہریار ہنسیا۔ مارا تو نہیں، معافی کیسی، اولا پرواز سے بولا۔ اکبر خان اسے گھورنے لگے۔ یار مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اچھا لگوں گا، اس سے معافی مانگتا ہوا اور چڑ کر بولا۔ بہن ہے کھانا۔ شہریار خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کچھ توقف سے بولا۔ تمہاری بکواس میں نے سن لی ہے، اپنی بیوی کے اشاروں پہ چلنا بند کرو۔ اکبر خان بٹ گئے۔ اچھا تو فیکٹری جانا چھوڑ دوں اور نکل جاؤں دوبارہ اپنی راہ پر۔ وہ کرنا اٹھ کر بھاگتا تو اکبر خان کی نیروزی منہ پر پڑتی۔ چھت پہ شہریار ہنستا ہوا زنان خانے میں آ گیا۔ وہاں کا ماحول حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ وہ عروج کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہائی بیوٹیفل، اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ جبکہ عروج پلٹی تو آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا حسین نظارہ تو کبھی نہیں کیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ سب کی توجہ درکنے پر تھی جو بلاول کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شہریار نے بھی اس کی سمت دیکھ کر شانے اچکائے اور عروج کے کان میں کچھ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ عروج البتہ روتے میں بھی غصے سے بھڑک اٹھی۔ پلیز میری باہوں میں آ کے رو، میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ عروج نے اس نے آنسو ہی صاف کر لیے۔ کل رات بھی اس سے جان بمشکل چھڑائی تھی اس نے۔ خان مراد نے اس کو پکارا جو بیڈ پہ اوندھا لیٹا پورے پورشن کی لائٹس بند کیے ہوئے تھا۔ بس ایک شعلہ جو اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا وہ دکھائی دے رہا تھا جو وہ بار بار منہ سے لگا دیتا۔ مراد خان کی بات کا جواب نہیں دیا اس نے۔ مورے کو علم ہو گیا خان، آپ کو بلا رہی ہیں، مراد نے مدعا بتایا۔ مراد کھانا، بختیار کی آواز ابھری۔ حکم کرے خان۔ وہ تو بے چین ہی تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ کیا لگتا ہے ہمارا خان کتنے عرصے میں لوٹے گا؟ وہ دعا اندھیرے میں چھوڑتے سوال کر رہا تھا۔ اسے ہمارے اوپر کب یقین آئے گا؟ یارا تم تو جانتے ہو، جاؤ اسے سچ بتاؤ، اسے بتاؤ کہ بختیار خان اس کے بنا بس یہ راکھ ہے جو قدموں تلے رون دیا جائے گا۔ خان یار یہ کیا، میری محبت نہیں دکھتی، ایسے تانے دے کر گئی ہے، اس کے باپ جیسا ہوں۔ وہ کھل کر ہنسا۔ اس کے باپ جیسا بن گیا تو کوئلوں پر سیکھ جائے گا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ خان، مراد کی آواز لڑکھڑائی۔ اوہ یار تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، چلو اپنی پر اترتے ہیں، ذرا بہت ہو گئی عاشقی۔ اس نے ٹیبل کو لات ماری اور اٹھا، قمیض جھاڑ کے سگریٹ لبوں میں دبائے، اور سیاہ شلوار قمیض میں وہ غمزدہ سا چلتا بے حد ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ لیکن دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے کوئی چاقو کھوم کر نکالنا بھول گیا ہو۔
وہ حویلی کی سمت چل رہا تھا۔ اس نے اپنے گن کو لوڈ کیا۔ خان مراد آگے بڑھا۔ بختیار سننے والا نہیں تھا اب کسی کی، جسے سینچ کر رکھا، دل میں جگہ دی، اس کے عشق میں سانسیں بھری۔ وہی جب اعتبار نہیں کر سکی تو باقی کون کرتا؟